कैरिबियन समंदर के बीचों बीच एक खानदान अपनी किश्ती पर छुट्टियां मनाने आया होता है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद जाती है। आराम करते हुए उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है, मगर चूंकि इर्द गिर्द कुछ नजर नहीं आता, वो सोचती है कि शायद ये उसका वहम हो। चंद लम्हों बाद वही गैर मामूली एहसास दोबारा होता है। इस बार भी कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अब वो खौफजदा हो जाती है और किश्ती के समेत तैरना शुरू कर देती है। अचानक कोई उसकी टांग पकड़कर खींचने लगता है और वो मदद के लिए जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी बेटी किसी ने हेडफोन लगाए होते हैं और मौसीकी सुनने में बिजी होती है, इसलिए उसे माँ की आवाज नहीं पहुंचती। शौहर टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में मसरूफ होते हैं। जूलिया पानी की सतह पर रखने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह में पानी भर जाने के बायस चिल्लाना दुश्वार हो जाता है। कुछ देर बाद टॉम को एहसास होता है कि काफी देर से उसने जूलिया को नहीं देखा। वो किश्ती पर उसे तलाश करता है और अचानक अपनी बीवी को खतरे में देख लेता है। वो फौरन बच्चों को पुकारता है, किश्ती को उस समेत मोड़ता है और पानी में कूद पड़ता है। जल्दी से जूलिया तक पहुंचकर उसे संभालता है और वापस किश्ती की तरफ तैरने लगता है। दोनों बच्चे उन्हें ऊपर खींच लेते हैं। घर वाली जूलिया को संभालते हैं, मगर जूलिया खुद को समझाती है कि शायद ये लहरियों की शिद्दत की वजह से हुआ होगा। रात को सब मिलकर बेन के सालगिरह मनाते हैं। किसी को अपने दोस्त का कॉल आता है तो लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल में उसका दोस्त दिखाता है कि शहर के ऊपर सियाह बादल छा गए हैं। अचानक कॉल कट हो जाती है और तस्वीर जम जाती है। किसी फौरन अंदर आकर बताती है, मगर टॉम कहता है कि शायद समुद्र के बीच सिग्नल कमजोर है। तभी सबको एक अनोखी आवाज सुनाई देती है और सब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक झुंड गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि व्हेल मछलियां हमेशा जमीन के मुकनातिसी मैदान की सीमित हरकत करती है, मगर जब तूफान आता है तो रास्ता भूल जाती है। अचानक किश्ती जोर से हिलती है और बैन गिर जाता है। टॉम को तशवीश होती है कि कहीं किश्ती को नुकसान तो नहीं पहुंचा, इसलिए वो पानी में गोता लगाकर नीचे देखने जाता है। कुछ देर बाद वो सतह पर वापस आता है, मगर उसके कंधे पर एक गहरा जख्म होता है। जूलिया फौरन उसका जख्म सी देती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जानदार हो, मगर जब वो पीछे मुड़कर देखा तो प्रोपेलर से चोट लग गई। वो कहता है जो भी चीज थी हद से ज्यादा बड़ी थी। टॉम को किश्ती पर वाज़ेह नुकसान नजर आता है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि मदद के लिए रब्ता किया जाए। जूलिया बार बार रेडियो पर कोशिश करती है, किसी फोन पर सिग्नल ढूंढती है, मगर कुछ भी काम नहीं करता। उसी दौरान किसी को एक अजीब सा साया दिखाई देता है और वो चिल्ला उठती है, मगर वो तो सिर्फ बैन होता है जो मास्क लगाकर मजाक कर रहा होता है। कुछ देर बाद किश्ती का निजाम मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है और वो समंदर के बीच में फंस जाती है। जूलिया रेडियो से एक मदहम सी आवाज सुनती है, मगर शोर की वजह से कुछ समझ नहीं पाती। टॉम परिवार को बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना और पानी बाकी है, लिहाजा अब उन्हें किसी माहीगीरी किश्ती का इंतजार करना होगा। अचानक रेडार पर कुछ जाहिर होता है और सबको एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो बाहर निकलते हैं और हैरत से देखते हैं कि कई अलका पत्थर जमीन पर गिर रहे हैं। जहां वो गिरते हैं वहां जबरदस्त धमाके होते हैं। एक पत्थर समंदर में करीब गिरता है तो टॉम फौरन इंजन चलाने की कोशिश करता है। इंजन बमुश्किल चलता है, लेकिन इसी वक्त एक और पत्थर करीबी इलाके को टकरा जाता है। खौफ के मारे सब एक दूसरे को मजबूत से ताम लेते हैं। तब टॉम को एहसास होता है कि जो आग के गोले गिर रहे हैं वो अलका पत्थर नहीं बल्कि सैटेलाइट्स है। इसी लम्हे बैन देखता है कि किश्ती से धुआं उठ रहा है। टॉम चीख करता है और तस्दीक करता है कि इंजन खराब हो चुका है। हवा तेज होने लगती है तो सब किश्ती के अंदर चुप जाते हैं, मगर कोई नोट नहीं करता कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा है। किश्ती लरजने लगती है। बैन दोबारा गिरता है और इस बार जख्मी भी हो जाता है। लहरें पूरी शिद्दत से किश्ती से टकरा रही होती है। टॉम जदोजहद करके बाहर जाता है और लाइफ जैकेट्स लेकर आता है। तभी बिजली चली जाती है। वो फौरन पावर बॉक्स का बटन दबाता है और रोशनी वापस आ जाती है। इसी वक्त बैन देखता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। टॉम रेडियो से रब्ता करने की कोशिश करता रहता है, मगर सिग्नल नहीं मिलता। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, मगर एक खिड़की खुल जाती है और हवा जोर से अंदर घुसने लगती है। टॉम एक प्लेयर जलाता है और कुछ देर बाद अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह जब वो जागती है तो शॉक में आ जाती है कि वो तूफान से तो बच गए, मगर किश्ती आधी तबाह हो चुकी है। बाहर जाकर देखते हैं कि समंदर का पानी गायब है और किश्ती अब जमीन पर अटकी हुई है। सभी मंजर देखकर दम बखूद रह जाते हैं। किसी सिग्नल ठीक करती है, मगर नेटवर्क मुकम्मल तौर पर बंद होता है। बैन 2 मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। टॉम कंपास चेक करता है और देखता है कि वो उल्टा हो चुका है।
وہ کہتا ہے کہ ایسا 700 سال پہلے ہوا تھا۔ کسی کو لگتا ہے کہ اس کا دوست مر چکا ہوگا اور وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ جب جولیا اسے دلاسا دینے آتی ہے تو کسی اور اسے دھکیل دیتی ہے اور جا کر چھپ جاتی ہے۔ جولیا اور ٹوم بچی ہوئی رس دیکھتے ہیں۔ بین اپنی سالگرہ کے غبارے ایک پتھر سے باندھ دیتا ہے تاکہ شاید کوئی زندہ بچ جانے والا اسے دیکھ لے۔ ٹوم دوبارہ ریڈیو پر کوشش کرتا ہے اور اس بار ایک آدمی سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ اس کا نام ناؤ ہوتا ہے اور وہ ایک ابدوز کا کپتان ہوتا ہے۔ اس کی ابدوز بھی خشکی پر آ کر پھنس گئی ہے اور تصدیق کرتا ہے کہ مقناطیسی قطبین الٹ گئی ہے، اس لیے سمندر پیچھے ہٹ گیا ہے اور زمین کے حصے ڈوب گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی تک اس نے دوسری زندہ لوگ نہیں دیکھے، تمام مواصلاتی نظام بند ہو چکے ہیں۔ وہ مزید بتاتا ہے کہ قطبین دوبارہ پلٹ جائیں گے اور شاید ایک ہفتے میں سمندر واپس آ جائے گا۔ وہ خاندان کو خبردار کرتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اونچی جگہ پر پہنچ جاؤ، کیونکہ جب پانی واپس آئے گا تو وہ تباہی مچا دے گا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا ساتھی حادثے میں مارا گیا اور ابدوز میں صرف 3 لوگوں کی گنجائش ہے۔ جولیا اور ٹوم اس سے کہتے ہیں کہ برائے کرام ہمارے بچوں کو بچا لو۔ وہ انہیں اپنے اہم رابط آلات دے دیتا ہے۔ ٹوم حساب لگاتا ہے کہ ابدوز تک پہنچنے میں 2 سے 3 دن لگیں گے۔ وہ خاندان سے کہتا ہے کہ آج رات اچھی طرح آرام کر لو، صبح ہم نکلیں گے۔ اگلی صبح جب سب سامان سمیٹ رہے ہوتے ہیں، ٹوم کو قریب کچھ حرکت دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک لنگڑا شخص ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں آروپن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک کتا لگاتار بھونک رہا ہوتا ہے۔ ٹوم اس کے پاس جاتا ہے اور اسے پانی کی بوتل دیتا ہے، مگر وہ شخص ایک الگ زبان میں بولتا ہے جو ٹوم کو سمجھ نہیں آتی۔ پانی پینے کے بعد وہ اجنبی اچانک بوتل سے ٹوم کے سر پر وار کرتا ہے اور اس کے چہرے پر لات مارتا ہے۔ جولیا خوف کے مارے بھاگتی ہے، مگر تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ شخص ٹوم کے پیٹ میں ہارپن گھونپ چکا ہوتا ہے۔ ٹوم چند لمحے تڑپتا ہے اور پھر وہ اس کے گردن کاٹ دیتا ہے۔ پھر وہ شخص جولیا کے پیچھے دوڑتا ہے اور اس پر ہارپن پھینکتا ہے، جس سے اس کے کندھے میں زخم لگ جاتا ہے۔ جولیا درد برداشت کرتے ہوئے کشتی کے اندر بھاگتی ہے اور بچوں کو کہتی ہے چھپ جاؤ، اور دروازہ بند کر دیتی ہے۔ کیسیا اور بین سوپے کے اندر گھس جاتے ہیں۔ جولیا انہیں پلیئر گن پکڑاتی ہے اور خود ایک چاقو لے کر باتھ روم میں چھپ جاتی ہے۔ وہ شخص دروازہ پر زور زور سے دھکے مارتا ہے اور آخرکار اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ کچھ کھانا اٹھاتا ہے، پھر کشتی میں ادھر ادھر تلاش کرتا ہے، پھر باتھ روم کی طرف بڑھتا ہے، مگر جولیا ہوشیاری سے ایک چھوٹے سوراخ سے باہر نکل جاتی ہے۔ وہ شخص سمجھتا ہے کہ وہ بھاگ گئی ہے، مگر جیسے ہی جولیا آستہ سے نکلنے لگتی ہے، اس کا کتا اسے دیکھ لیتا ہے اور بھونکنے لگتا ہے۔ کتا اس پر جپٹتا ہے تو جولیا چاقو سے اسے مار دیتی ہے۔ کتے کی چیخ سن کر وہ شخص باہر آتا ہے اور اپنے کتے کی لاش دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے۔ اس دوران جولیا کشتی کی دوسری جانب سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اوپر چڑھ کر ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر گھسنے لگتی ہے، مگر وہ شخص پہلے ہی وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ وہ اسے پکڑ کر زور سے مکہ مارتا ہے، جس سے وہ نیچے گر جاتی ہے۔ جولیا پر نیچر پکڑ کر بچنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ اسے لات مار کر دور پھینک دیتا ہے۔ پھر وہ اس کی کلائی پر پاؤں رکھ دیتا ہے تاکہ وہ چاقو چھوڑ دے اور اس کے بال پکڑ کر چہرہ زمین پر مارتا ہے اور پھر سوپے پر پھینک کر اس کا گلا دبانے لگتا ہے۔ بچے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیسی باہر نکل کر پلیئر گن چلاتی ہے جو سیدھا اس آدمی کو لگتی ہے۔ وہ آگ پکڑ لیتا ہے اور بوٹ میں آگ تیزی سے پھیلنے لگتی ہے۔ بچے فوراً وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن جولیا دوبارہ واپس آتی ہے۔ وہ اس آدمی کو ایک زوردار ٹکر مار کر گراتی ہے، نقشہ اور بیگ اٹھاتی ہے اور وہاں سے دور جاتی ہے۔ بین اور کیسی اپنے والد کے پاس جا کر رونے لگتے ہیں۔ جولیا بھی ان کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور تینوں مل کر آنسو کے ساتھ ٹوم کو آخری الوداع کہتے ہیں۔ اچانک وہ ہولناک آدمی پھر بوٹ سے باہر نکل آتا ہے تو پیملی دوبارہ بھاگنے لگتی ہے۔ کیکڑے قریب آ جاتے ہیں۔ جولیا بچوں کو کنٹینر کے اوپر چڑھاتی ہے۔ خود جب چڑھنے لگتی ہے تو کیکڑے اس کے پاؤں کو زور سے کاٹ لیتے ہیں۔ بچے اسے کھینچ کر اوپر چڑھا لیتے ہیں، ورنہ وہ نیچے گر جاتی۔ کنٹینر کے ایک سوراخ سے آدھی کیکڑے اندر گھس جاتے ہیں۔ عملے کے لوگ گولیاں چلانا شروع کرتے ہیں، مگر کیکڑے ان پر حاوی ہو جاتے ہیں اور دونوں کو مار ڈالتے ہیں۔ آخری آدمی چھت کی سوراخ تک پہنچتا ہے، لیکن کیکڑے اسے ابھی نیچے کھینچ لیتے ہیں۔ جولیا اپنی زخم پر پٹی باندھتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ ہوش میں آتی ہے تو خود کو ریت کے طوفان کے بیچ اکیلا پاتی ہے۔ وہ گھبرا کر بچوں کو پکارنے لگتی ہے۔ ایک مردہ عورت کا ہتھیار اٹھاتی ہے اور زور زور سے چیختی ہے۔ کسی اس کی آواز سن کر واپس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ اور بین مدد تلاش کرنے گئے تھے، مگر کوئی نہیں ملا۔ پھر دونوں بین سے ملتے ہیں، جسے ایک کھلا کنٹینر ملتا ہے جہاں وہ طوفان ختم ہونے تک ٹھہر سکتے ہیں۔ جولیا ٹوم کا لائٹر نکالتی ہے اور اپنے زخم کو جلا کر بند کرتی ہے، جو نہایت دردناک ہوتا ہے۔ طوفان تھمنے کے بعد انہیں ایک اور کنٹینر ملتا ہے
جس میں بہت ساری پانی کی بوتلیں ہوتی ہے۔ لاشوں کی تلاشی کے دوران انہیں ایک ریڈیو اور ایک بندوق بھی ملتی ہے۔ جولیا ناؤ سے رابطہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ نقشہ کھو گیا ہے۔ اس پر ناؤ کہتا ہے کہ ان پر آرتھروپوڈز نے حملہ کیا تھا اور اب وہ ایسے جاندار ہے جو آکسیجن کی زیادتی سے پاگل ہو چکی ہے۔ ناؤ پیملی کو جلدی کرنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ اس کی آلات نے حساب لگایا ہے کہ سمندر توقع سے زیادہ جلدی واپس آئے گا اور ان کے پاس صرف چند گھنٹے بچے ہیں۔ وہ ایک پلیئر فائر کرتا ہے اور پیملی اس سمت میں چلنا شروع کرتی ہے۔ لمبی مسافت کے بعد انہیں ایک ٹوٹا ہوا ٹوائلٹ ملتا ہے جس میں بین پیشاب کرتا ہے۔ اب وہ لوگ بالآخر سب مرین کے قریب پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے لیے انہیں ایک بڑا چٹانی راستہ پار کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ راستے سے گزرتے ہیں، دیواریں ہلنے لگتی ہے اور پتھر گرنے لگتے ہیں، جس سے ایک خوفناک چٹانی راک سلائیڈ ہو جاتا ہے۔ جولیا فوراً اپنے بچوں کو سائیڈ میں دھکا دیتی ہے اور خود بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے تاکہ دب نہ جائے۔ اب ایک پتھر کی دیوار ان کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ جولیا بچوں سے کہتی ہے کہ وہ اس کے بغیر آگے بڑھ جائے، مگر کسی انکار کرتی ہے اور زور دیتی ہے کہ اس کی ماں کو چڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بحث کے بعد جولیا وعدہ کرتی ہے کہ وہ بعد میں اپنے بچوں کو ڈھونڈ لے گی۔ مجبوراً کیسی اپنے بھائی کو کھینچ کر آگے لے جاتی ہے۔ دونوں بچے چٹانی راستہ چڑھ کر سب مرین کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ناؤ باہر خون میں لت پت پڑا ہے۔ وہ بمشکل کہتا ہے کہ اس کے لیے سب ختم ہو چکا ہے اور اب بچے سب مرین سنبھال لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ایک اضافی جگہ ہوگی۔ کیسی واپس اپنی ماں کو ڈھونڈنے بھاگتی ہے۔ تب ہی جولیا کیکڑوں کو آتا دکھتی ہے اور گولیاں چلانا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ کیکڑوں کو وہ مار دیتی ہے، مگر جھنڈ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسی وقت کسی دیوار کے اوپر دکھائی دیتی ہے اور ہاتھ آگے بڑھاتی ہے۔ جولیا اپنے زخمی پاؤں کے باوجود تیزی سے چڑھتی ہے۔ کسی کی مدد سے وہ دوسری طرف پہنچ جاتے ہیں اور دونوں مل کر سب مرین کی طرف دوڑتی ہے۔ بین پہلے سے ہی اوپر کھڑا ہوتا ہے اور پیر کھول دیتا ہے تاکہ کیکڑے بکھر جائے جب تک پیملی اوپر پہنچے۔ کیکڑے ناؤ کے جسم تک پہنچتے ہی فوراً اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جولیا بندوق اٹھاتی اور فائرنگ جاری رکھتی ہے جب تک بچے اندر داخل نہیں ہو جاتے۔ جب وہ محفوظ ہو جاتے ہیں تو جولیا دیکھتی ہے کہ گولیاں ختم ہو چکی ہے۔ وہ بندوق کیکڑوں پر پھینکتی ہے اور بچوں کے ساتھ اندر داخل ہو جاتی ہے۔ پیملی ہچ کو مضبوطی سے بند کرتی ہے اور کھڑکی سے کیکڑوں کو سب مرین کے گرد دیکھتی ہے۔ اسی وقت سمندر واپس آ جاتا ہے تو تینوں فوراً اپنی نشستوں پر بیٹھ کر بیلٹ باندھ لیتے ہیں۔ تیز لہریں سب مرین کو زور سے جھٹکے دینے لگتی ہے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ جولیا کو پوری سفر کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہے اور کسی کو الٹی آ جاتی ہے۔ جلد ہی وہ تیز آواز دوبارہ سنائی دیتی ہے۔ سب مرین ایک تباہ شدہ شہر میں جا گرتی ہے، یعنی اب زندہ رہنے اور نئی زندگی شروع کرنے کی امید باقی ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ایسے ہی مزید دلچسپ ویڈیوز ملتی رہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔